बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर सी। हमने मंडे को कवानीन हासिल पढ़े थे, जिसमें कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तक़रार हासिल और कानून तकलील हासिल पढ़ा था और आपने इस पर असाइनमेंट भी की थी। आज हम इन कवानीन हासिल की मुश्तरका वजाहत करेंगे। ठीक है, इन तीनों कवानीन को इकट्ठा करके एक ही टेबल और डायग्राम में इनको जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। हमने देखा कि जब कोई कारोबार शुरू होता है तो मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ उस कारोबार में लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले वो कानून तकसीर हासिल के ताबे होता है। कुछ अरसे बाद जब इसकी मयारी हद पूरी हो जाती है और हर नई इकाई पहली इकाई के बराबर पैदावार देती है तो ये कानून इस्तक़रार हासिल के तहत होता है। और मेहनत और सरमाए की मज़ीद नई इकाइयाँ लगाने से जब पैदावार गिरती है तो कारोबार पर कानून तकलील हासिल लागू हो जाता है। अगर हम इसकी वजाहत एक टेबल से करें तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, जो आपने तीनों कवानीन पहले किए हैं। ठीक है, तकसीर हासिल, इस्तक़रार हासिल, तकलील हासिल, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, उन सबको आपने कंबाइन कर देना है। ठीक है, इसके फर्स्ट कॉलम में मैंने मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ ली, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ली। फिर मैंने कुल हासिल लिया, कुल हासिल 100 फर्स्ट पे, 250 फिर 450, 700, 1000, 1300, फिर 1600, 1850, 2050 और 2200। फिर मुख्ततम हासिल जो है वो मैंने डेराइव कर लिया। ठीक है, उसको डेराइव करने का तरीका मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। सबसे पहला जो है वो तो 100 ही रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। ठीक है, दूसरा आपने 250 में से, ठीक है, मैं इस साइड पे लिखती हूँ ताकि आपको 250 में से आपने 100 को माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 150। फिर आपने 450 में से 250 को माइनस करना है तो आंसर विल बी 200। फिर आपने 700 में से 450 को माइनस करना है ऐसे, तो आंसर आपके पास 250 आ जाएगा। फिर आपने 1000 में से 700 को माइनस करना है तो आंसर विल बी 300। फिर आपने 1300 में से 1000 को माइनस करना है तो फिर 300 आंसर आ जाएगा। फिर आपने 1600 में से 1300 को माइनस करना है तो आंसर दोबारा से आपके पास 300 आ जाएगा। फिर आपने 1850 में से 1600 को माइनस करना है तो आंसर विल बी 250। ठीक है, ये मैं माइनस का निशान लगा रही हूँ। फिर आपने 2050 में से 1850 को माइनस करना है तो आंसर विल बी 200। लास्ट पे आपने 2200 में से 2050 को माइनस करना है तो आंसर विल बी 150। ठीक है, इस तरह से ये आपका टेबल बना है। ओके, ठीक है, आपने पहला जो कॉलम है उसमें मेहनत और सरमाई की इकाइयाँ लेनी है, दूसरे में कुल हासिल और तीसरे में मुख्ततम हासिल लेना है। अगर आप मुख्ततम हासिल को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि पहली इकाई से लेकर चौथी इकाई तक, यहाँ से लेकर ये बढ़ है, फिर 300 300 300 ये बराबर है और फिर इस 300 के बाद ये गिरना शुरू हुआ और 150 तक चला गया। तो ये जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न मैं एरो से डिनोट करती हूँ, ये कांस्टेंट रिटर्न यानी इक्वल से मैं डिनोट कर देती हूँ, और ये डिक्रीजिंग रिटर्न यानी कि तकलील हासिल। ऊपर वाला तकसीर हासिल, इस्तक़रार हासिल और तकलील हासिल को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है हम इसी की मदद से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इंग्लिश की बुक वाले में भी 100% यही वाला टेबल जो है बनाया है। फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग रिटर्न, सेंटर 300 300 300 कांस्टेंट रिटर्न और लास्ट वाला डिक्रीजिंग रिटर्न जो है उसको शो करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो है इसी की मदद से एक डायग्राम जो है मुश्तरका वजाहत के लिए बनाया गया, उसे हम देख लेते हैं। आपने एक्स एक्सिस पर मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लेनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने
लेबर और कैपिटल लेना है, ठीक है। के से कैपिटल डिनोट करते होते हैं और एल से लेबर। मेहनत और सरमाई की इकाइयाँ ली और वाई पर आपने मुख्ततिम हासिल लेना है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू आपने लेना है। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो शुरू में जो ख़त बना है यहाँ से लेकर, इसको कुछ नाम रख लेते हैं। इसका नाम रखते हैं एल एम, इस पॉइंट को एन, एल एम एन ओ रख देते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एल से लेकर एम तक ये तकसीर हासिल है, यानी बढ़ है। एम से एन तक ये इस्तक़रार हासिल है और एन से ओ तक ये तकलील हासिल है, यानी कि गिर रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इस कर्व में भी हमें नज़र आ गई। इसका मतलब ये है कि जो मुख्ततिम हासिल का ख़त होता है वो शुरू में बढ़ता है, फिर बराबर रहता है और उसके बाद वो गिरने का रुझान रखता है, ठीक है। ओके, डायग्राम को फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ओ एक्स पर हमने मेहनत और सरमाई की इकाइयाँ ली, ओ वाई पर मुख्ततिम हासिल लिया और एल से एम तक तकसीर हासिल का ख़त है जो नीचे से ऊपर की जानिब हरकत कर रहा है। और इस बात की दलील है कि जो जो मेहनत और सरमाई की मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाएँ मुख्ततिम पैदावार बढ़ती है, ठीक है। फिर जो है वो एम से लेकर एन तक जो है वो इस्तक़रार हासिल है और ये ख़त ओ एक्स के बिल्कुल मतवाज़ी है, ना गिरने का रुझान रख रहा है ना ही चढ़ने। और इससे बात एक और भी साबित होती है कि जो मेहनत और सरमाई की मज़ीद इकाइयाँ लगाने से मुख्ततिम पैदावार में कोई तब्दीली नहीं, वो बराबर है। एन से ओ तक जो है वो तकलील हासिल का ख़त है जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब हरकत करता हुआ नज़र आता है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि कारोबार में मेहनत और सरमाई की मज़ीद इकाइयाँ लगाने से मुख्ततिम हासिल गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी डायग्राम थी और जस्ट आपने एक टेबल बनाना है और उसमें मुख्ततिम हासिल के साथ आपने डायग्राम बनाना है। इसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है, ये मैंने एक और डायग्राम भी आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई है। ये इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डायमिनिशिंग रिटर्न साफ ज़ाहिर हो रहा है। कवानीन हासिल का कवानीन लागत के साथ ताल्लुक़ है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कारोबार कवानीन हासिल के ताबे होता है तो ऐन उसी वक्त वो मुख्तलिफ़ लागत के कवानीन के भी तहत होता है। जब मुख्ततिम हासिल में इजाफ़ा होता है, देखिए जब किसी फर्म का हासिल बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि फ़र्म की कॉस्ट गिर रही है, लागत पैदाइश फ़ी इकाई कम हो रही है। इसलिए तकसीर हासिल को तकलील लागत का नाम दिया जाता है। जब कारोबार पर कानून इस्तक़रार हासिल लागू होता है तो लागत फ़ी इकाई नहीं बदलती। इस तरह इस्तक़रार हासिल को इस्तक़रार लागत का नाम भी दिया जाता है। जब मुख्ततिम पैदावार गिरती है तो पैदावार की लागत फ़ी इकाई बढ़ जाती है। इसलिए जब कारोबार कानून तकलील हासिल के ताबे होता है तो उस वक़्त हम कह सकते हैं कि वो तकसीर मसारिफ़ के भी तहत है। इसलिए तकलील हासिल को तकसीर मसारिफ़ भी कहा जाता है। लागत के इन तीनों कवानीन की वजाहत के लिए जो टेबल बनाएंगे, इसमें पहले गोशवारे के मुकाबले में सिर्फ एक कॉलम का इजाफा होगा, यानी जो कवानीन हासिल की मुश्तरका वजाहत का गोशवारा टेबल बनाया है वही सारा बनेगा, सिर्फ एक कॉलम इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके लिए हम फ़र्ज़ करेंगे, ठीक है, कि हम फ़र्ज़ क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि यूनिट ऑफ लेबर, द कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज़ 500 रुपीज़, कि मेहनत और सरमाई की एक इकाई की लागत 500 रुपये है और इसकी हर इकाई पर लागत बराबर रहती है। इस तरह जब मुख्ततिम पैदावार बढ़ती है तो पैदावार की फ़ी इकाई लागत कम हो जाती है। जब मुख्ततिम पैदावार बराबर रहने पर यह भी तब्दील नहीं होती और जब मुख्ततिम पैदावार गिरती है तो पैदावार की फ़ी इकाई लागत जो है वो बढ़ जाती है। अब अगर आप इसका टेबल देख लें तो वही टेबल आप देख लें, फर्स्ट कॉलम 10 इकाइयाँ मैंने मेहनत और सरमाई की ली,
دوسرے میں کل حاصل میں نے لیا جو کہ 100 250 450 700 1000 1300 1600 1850 2050 اور 2200 تھا۔ مختتم حاصل ویسے ہی معلوم کیا جو بھی میں نے پیچھے آپ کو معلوم کر کے بتایا، 100 150 200 250 300 300 300 250 200 اینڈ 150۔ اس کے بعد مختتم مصارف یہ کیسے معلوم کرنے ہیں؟ اس کے لیے ابھی ہم نے فرض کیا تھا کہ محنت اور سرمائی کی ایک اکائی کی لاگت 500 روپے ہے۔ کاسٹ آف 1 یونٹ آف لیبر اینڈ کیپٹل از 500 روپیز۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس 500 کو، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں۔ آپ نے اس 500 کو جو ہم نے فرض کیا ہے، فرسٹ والی ویلیو میں آپ کو معلوم کر کے یہاں پہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کے پاس 500۔ آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے سب سے پہلے 100 سے، ٹھیک ہے، تو آنسر 5.00 آ جائے گا۔ پھر آپ نے 150 کو ڈیوائڈ کر دینا ہے، سوری یہاں پہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ غلط ہو گیا، 150 کو نہیں بلکہ میں آپ کو اس کو دوبارہ کر کے بتاتی ہوں۔ آپ نے دوبارہ سے 500 کو ڈیوائڈ کرنا ہے 150 سے، ٹھیک ہے۔ ساری جو مختتم حاصل کی ویلیوز ہیں آپ نے ان کو کس پہ ڈیوائڈ کرنا ہے؟ 500 پر، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان کو 500 پر ڈیوائڈ کر دیں گے تو پھر مختتم مصارف 5 3.33 2.50 2 1.66 1.66 1.66، ٹھیک ہے، پھر 2 پھر 2.50 اور 3.33 آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر سے دیکھ لیں، یہ ہم نے کس طرح سے کیا؟ یہ ہم نے ایسے کیا کہ ہم نے مختتم حاصل، ٹھیک ہے، مختتم حاصل کے کالم کو، مختتم حاصل کے جو کالم ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا مختتم مصارف پر، یعنی کہ ہم نے 500 کو اس کو تو آپ رہنے ہی دیں، دوبارہ سے کرتی ہوں۔ اچھا، 500 کو آپ نے سب سے پہلے تو کیا نا 100 پر، پھر میں نے 150 پہ کیا، اب جو ہے وہ میں 500 کو 200 پہ جب کروں گی ڈیوائڈ تو آنسر آ جائے گا 2.5۔ پھر میں 500 کو جب 250 پر ڈیوائڈ کروں گی تو آنسر ول بی 2 پورا 2 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بھی میں آپ کو کر کے بتاتی جاتی ہوں۔ پھر آپ نے 500 کو کس پر ڈیوائڈ کرنا ہے؟ 300 پر، 300 پر۔ جب آپ 500 کو 300 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آنسر از 1.6۔ پھر 500 کو 300 پہ کریں گے، پھر 500 کو 3، یہ تینوں 1.6 آتا چلا جائے گا۔ پھر آپ کریں گے 500 کو 250 پر تو آنسر ول بی 2، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے آپ پھر اب اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ آنسر آپ کے پاس 2 آ جائے گا۔ پھر آپ 500 کو 200 پہ کریں گے تو 2.5، پھر آپ 500 کو 150 پہ کریں گے تو 3.33۔ اس طرح سے یہ مختتم لاگت کا ٹیبل بنایا گیا ہے۔ اب جو ہے اس کو دیکھ کر پتہ کیا چلتا ہے، قوانین لاگت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھا، لاگت کو مصارف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلی اکائی سے لے کر 5ویں اکائی تک، یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تقلیل ہے، یعنی کہ گر رہا ہے، تقلیل مصارف ہے۔ 1.6 1.6 یہ سارا 3 پوائنٹس جو ہیں اس کو ہم استقرار کہیں گے یا کانسٹنٹ کہہ سکتے ہیں، اور جو لاسٹ ہیں ان کو ہم جو ہے لاسٹ جو ہمارے پاس ویلیو ہوگی، اس کو دوبارہ سے 1 منٹ میں آپ کو کر دیتی ہوں۔ اوکے، یہ فرسٹ جو ہے 5 تک، فرسٹ 5 سے لے کر یہاں تک یہ آپ کے پاس تقلیل لاگت ہے، اس کو نیچے کی طرف کر دیں، پھر آپ یہاں تک اس کو ایکول کر دیں اور لاسٹ والے کو آپ بڑھتا ہوا دکھا دیں کہ یہ
مصارف پیدائش یہاں پر فرم کے بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ ٹیبل جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ شروع میں ڈیکریزنگ ریٹرن کاسٹ ہوگا، پھر آپ کے پاس کانسٹنٹ، پھر انکریزنگ کاسٹ۔ اب اس کی مدد سے ہی ہم نے جو ہے وہ ڈائیگرام بنانا ہے۔ اب آپ نے محنت و سرمایہ کی اکائیاں اور لاسٹ جو ہے مختتم مصارف وہ آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ نے ڈائیگرام بنایا۔ اس طرح سے ڈائیگرام جو ہے وہ میرا ڈرا ہوا۔ ہم نے اگر آپ دیکھیں تو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پر میں نے محنت و سرمایہ کی اکائیاں لی، وائی پر میں نے جو ہے وہ مختتم لاگت لیا۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس یہ ڈیکریزنگ کاسٹ ہے، یعنی تقلیل مصارف ہے۔ سینٹر والا حصہ برابر کو شو کرتا ہے اور آخری حصہ جو ہے وہ بڑھنے کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مصارف پیدائش گر رہے ہیں، یہاں پر برابر رہ رہے ہیں اور یہاں پر بڑھیں۔ گرنے کو تقلیل مصارف، استقرار مصارف، اور یہ ہو جائے گا تکثیر مصارف یا انکریزنگ ریٹرن۔ سٹارٹ والا ڈیکریزنگ کاسٹ، کانسٹنٹ کاسٹ، اور لاسٹ انکریزنگ کاسٹ۔ اچھا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو خط بنائے گی یہ یو شکل کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یو شکل کا مطلب کیا ہے کہ یہ شروع میں کاسٹ یا مصارف پیدائش کاروبار کے کم ہوتے ہیں، پھر برابر رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ٹاپک دیا ہوا ہے آپ کی بک میں، قانون متغیر تناسبات، یہ ہمارے کورس میں شامل نہیں ہے، تو یہ ایک پیج کا ہی ہے ویسے۔ چلیں، اب نہیں ہے شامل تو پھر ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا۔ نیکسٹ چیپٹر بھی ٹرائی کرتی ہوں میں کہ آپ کو آن لائن ہی پڑھا دیا جائے، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈائیگرامز اس ٹائپ کی ہیں کہ جو ٹیبل کو دیکھ کے نہیں بنائی جا سکیں گی، ویسے بنا لی جائیں گی۔ تو جتنا ہوتا ہے چلیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کرا دیتی ہوں، نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا مکمل مقابلہ راجہ داری پڑھ لیں گے۔ نیکسٹ ہم کاسٹ آف پروڈکشن پڑھیں گے۔ ابھی نیکسٹ میں جو ہے یہ میں نے مختتم لاگت کا ایک خط جو ہے وہ بنایا ہے، دیکھیں مارجنل کاسٹ کا شروع سے گر رہا ہے، برابر ہے، اور پھر بڑھنا شروع ہے۔ ایکس ایکسس پہ میں نے کوانٹٹی لی ہے، کسی بھی محنت اور سرمایہ کی اکائیاں، اور وائی پر میں نے کاسٹ لے لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اسی چیپٹر کو تھوڑا سا ریوائز جو ہے وہ اس لیکچر میں کر دیا ہے، تھوڑا سا ریوائز، تاکہ یہ آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ، بہت آسان چیپٹر ہے، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ایزی چیپٹر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے اسے کرتے ہیں، اور اس میں سے کویسچن بھی پکی بات ہے کہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پیمانہ پیدائش اور قوانین حاصل۔ ہم سب سے پہلے پیمانہ پیدائش کا مفہوم ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی آجر کے پاس کم سرمایہ ہے تو اسے چاہیے کہ پیمانہ صغیر پر شے کو تیار کرے، اور اگر کسی آجر کے پاس زیادہ سرمایہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پہ یا پیمانہ کبیر پر شے کو تیار کرے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو شارٹلی ہی پڑھیں گے۔ پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل، ایسے کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے شے کو چھوٹے پیمانے پر یا شے کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ سرمایہ کی مقدار، اگر زیادہ ہے تو پیمانہ کبیر، اگر کم ہے تو پیمانہ صغیر، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر کوانٹٹی آف کیپٹل، if an entrepreneur has large quantity of capital, he should produce a good at a large scale production، ٹھیک ہے۔ otherwise on small scale production is necessary۔ پھر شے کی طلب، ٹھیک ہے، اگر شے کی زیادہ طلب ہے تو شے کو بڑے پیمانے پر، اور اگر شے کی کم طلب ہے تو شے کو چھوٹے پیمانے پر تیار کرنا چاہیے۔ پھر ذرائع نقل و حمل، اگر ترقی یافتہ ہیں تو شے کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے، اور اگر یہ ذرائع ناکافی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شے کو پہنچانا مشکل ہے، تو پھر اس کو چھوٹے پیمانے پہ تیار کیا جائے۔ پھر کچھ فنی اور تکنیکی امکانات، جن ٹیکنیکل پاسبلٹیز ہوتی ایسی ہیں، جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہی چھوٹے پیمانے پہ تیار، جیسے زیورات ہیں، فرنیچر ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہی بڑی، جیسے کاغذ ہے، سیمنٹ، چینی، یہ تمام چیزیں، کپڑا وغیرہ، یہ بڑے پیمانے پر ہی تیار ہوتی ہیں۔ اگر شے کی طلب زیادہ لچکدار ہو تو اسے بڑے پیمانے پہ تیار کیا جائے، اور اگر شے کی طلب کم لچکدار ہے تو چھوٹے پیمانے پہ تیار کرنا بہتر ہے۔ اگر حکومت کی سرکاری مالیاتی پالیسی اگر آجروں کے حق میں ہے، یعنی انہیں ٹیکسوں کی مراعات ہے، پرائیویٹائزیشن کی حوصلہ افزائی ہے، تو شے کو پیمانہ کبیر پر تیار کرنا چاہیے، نہیں تو چھوٹے پیمانے پر ہی تیار کرنا بہتر ہے۔ پھر ذرائع قوت، کارخانوں کو چلانے کے لیے بھاپ، بجلی، تیل، گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ زیادہ ہے تو بڑے پیمانے پر شے کو تیار کیا جائے، نہیں تو چھوٹے پیمانے پر تیار کرنا ہی
بہتر، اور اگر آجر تجربے کار ہوں، ماہر ہوں تو پیمانہ کبیر پر شے کو تیار کیا جائے، نہیں تو چھوٹے پیمانے پر تیار کرنا ہی بہتر ہے۔ ملک میں امن و امان، سیاسی استحکام ہو تو پیمانہ کبیر بہتر ہے، دوسری صورت میں پیمانہ صغیر پر ہی شے کو تیار کیا جائے۔ اچھا، اب جو ہے وہ فرمز اندرونی اور بیرونی کفایتیں بھی حاصل کرتی ہیں جب شے کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جا رہا ہو۔ اندرونی کا مطلب ہوتا ہے کاروبار کے اندر سے ملنے والی انٹرنل اکانومیز، جیسے کہ ایڈمنسٹریٹو اکانومیز، جیسے کہ اگر عملہ اچھا ہے، اس کے ساتھ اچھی پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ خرید و فروخت میں کفایتیں بڑے پیمانے پر جب شے کو تیار کریں تو خام مال زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے، نسبتاً سستا مل جاتا ہے۔ مالی کفایتیں مل جاتی ہیں آجروں کو پیمانہ کبیر پر، انہیں بینکوں سے قرضہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ پھر بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، یہ اکانومی مل جاتی ہے، یعنی بڑے پیمانے پر جب کاروبار سے مال بچ جاتا ہے تو اس سے مزید اشیاء بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ عاملین پیدائش کے استعمال میں بھی کفایتیں حاصل ہو جاتی ہیں، عاملین کا بہترین اشتراک حاصل ہوتا ہے، اس سے لاگت پیدائش کم ہوتی ہے اور خطرات برداشت کرنے کی کفایت بھی بڑے پیمانے پر حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ بڑے پیمانے پر خطرات کو یا نقصانات کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر کچھ بیرونی کفایتیں ہیں، یہ وہ کفایتیں جو کسی خاص فرم سے منسوب نہیں ہوتی ہیں بلکہ تمام فرموں کو مل جاتی ہیں، جیسے ذرائع مواصلات کی سہولت، ٹھیک ہے، جیسے کہ بسوں، ٹرکوں، ریلوے لائن، سڑکیں، آمد و رفت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب کو ہی مل جاتی ہیں اگر ایک بھی بڑے پیمانے پہ کاروبار ہو رہا ہو۔ بینک اور بیمہ کمپنیاں وہاں پر قائم ہو جاتی ہیں، ورک شاپس قائم ہو جاتی ہیں، ریسرچ سینٹر بنا لیے جاتے ہیں اور ماہر افراد کی خدمات بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر عدم کفایتیں، جب کسی کاروباری فرم کی پیدا کردہ شے کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور پیمانہ پیدائش معیاری حد سے تجاوز کر جائے تو پیمانہ پیدائش کی کفایتیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اندرونی بیرونی کفایتیں جو ہیں وہ نا کفایتیں بن جاتی ہیں، یعنی عدم کفایتیں بن جاتی ہیں۔ ایک ٹائم پیریڈ کاروبار میں ایسا آتا ہے کہ جب یہ تمام کفایتیں عدم کفایتیں بن جاتی ہیں، جیسے انتظامی مسائل کا سامنا، بڑے بڑے کاروبار میں آجر مزدور کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، ہڑتالیں، ایسی سرگرمیاں، دربندیاں، جلوس وغیرہ شروع ہوتے ہیں، پیداوار پر اثر پڑتا ہے۔ پھر مقابلے کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، نقل و حمل کی دقتیں بھی ہوتی ہیں، مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو فرم کی پیداوار کم ہوتی ہے، اس سے منافع کم ہوتا ہے، خام مال کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، فرم کی وصولیوں میں کمی کا خدشہ ہونے لگ پڑتا ہے اور اقربا پروری کی وجہ سے پیداوار جو ہے، مجموعی پیداوار وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیمانہ کبیر کے فوائد جو ہیں وہ پڑھے تھے، ان کے سب سے پہلا فائدہ ہم نے تقسیم کار کا، جب بڑے پیمانے پہ کاروبار ہو رہا ہو تو تقسیم کار کا اصول اپنایا جاتا ہے، بڑے بڑے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی جاتی ہیں، خرید و فروخت میں کفایت مل جاتی ہیں، اشیاء سستی مل جاتی ہیں، مستقل اخراجات کم ہو جاتے ہیں، تجربہ اور تحقیق جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، مرمت گاہوں کا قیام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اشیاء کو ٹھیک کرنے میں آسانی ملتی ہے، ضمنی بائی پروڈکٹس مل جاتی ہیں، نشر و اشاعت کے ذریعے جو ہے وہ اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پہ جب کاروبار ہو رہا ہو تو روزگار جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو مل جاتا ہے، حکومت کی آمدن بڑھ جاتی ہے، حکومت سے مراعات حاصل ہو جاتی ہیں، مقابلے کی قوت بھی جو ہے وہ بھی اجروں میں پیدا ہو جاتی ہے، مزدوروں کی اخلاقی قدروں میں اضافہ بھی ہوتا ہے جب وہ اکٹھے رہتے ہیں اور زرعی مبادلہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کاروبار میں، اور تمام اندرونی اور بیرونی کفایتیں بھی بڑے پیمانے پر ہی حاصل ہوتی ہیں۔ پیمانہ کبیر کے نقصانات میں ذاتی تعلقات کا فقدان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے، آجر اور مزدور کے درمیان بیش پیداواری زیادہ مقدار میں شے بن جاتی ہے، سرد بازاری کا خطرہ ہوتا ہے، اجارہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے آجر مل کر اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں جس کا مقابلہ چھوٹے کاروباری لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر کاروبار میں اکتاہٹ اور بیزاری بھی پیدا ہوتی ہے، ایک ہی آدمی کو بار بار تقسیم کار کے اصول کی وجہ سے ایک ہی کام بار بار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اکتاہٹ اور بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ مشینوں پر کام کرنے کی وجہ سے مزدوروں کی جو صحت ہے وہ بھی روز بروز خراب ہوتی ہے، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشرتی حادثات جو ہیں وہ اس کا بھی انہیں سامنا، اپنی جانیں جو ہیں وہ بھی ضائع کرنی پڑتی ہیں، معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ بھی پھیل جاتی ہیں، زیادہ لوگ آپس میں جب ملتے ہیں تو بری عادتیں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں، ذاتی پسند کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
بڑے پیمانے پر پیدا کردہ اشیاء کا فیصلہ آجر خود کرتا ہے، جس میں صارفین کی پسند کو شامل نہیں کیا جاتا، غیر ممالک پہ انحصار کرنا پڑ جاتا ہے، اور کاروبار حد سے زیادہ وسعت اختیار کرے تو ادارے کو بعض ناکفایتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیمانے جو صغیر ہے اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں۔ جب کاروبار بڑی بڑی مشینوں سے نہ ہو، یعنی اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کا استعمال نہ ہو، بلکہ چھوٹے پیمانے پر اشیاء کو تیار کیا جائے تو اسے پیدائشی بر پیمانہ صغیر کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیمانہ کبیر میں تو نقصان یہ تھا کہ ذاتی دلچسپی نگرانی نہیں رہتی، لیکن یہاں پر رہے گی، صارفین کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، مزدوروں کے ساتھ بہتر تعلقات جو ہیں وہ آجروں کے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمدردی کا جذبہ، آپس میں تعاون ان میں پیدا ہو جاتا ہے، کم سرمایے سے کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی آسانی ہے پیمانہ صغیر میں، زیادہ تر کام گھروں کے نزدیک ہوتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے کام پر چلے جاتے ہیں، گھر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، بلا تاخیر فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے پیمانے پر، کوئی زیادہ دفتری کارروائی نہیں کرنی پڑتی، ادھر فیصلہ کیا اور ادھر ہی اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ انتظامی اخراجات میں بچت ہو جاتی ہے، آجر سارے کام کو خود ہی سنبھال لیتا ہے تو کوئی عملہ اسے چاہیے نہیں ہوتا۔ پھر معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا ملتا ہے، بہت سے لوگ جب اکٹھے نہیں رہتے تو پھر کوئی بری عادت بھی نہیں اپنائی جاتی۔ حادثات سے بچاؤ، چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں تو پھر حادثات سے بھی مزدور بچ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہے بیش پیداواری سے بچا جا سکتا ہے، سرد بازاری کا خطرہ نہیں رہتا۔ لیکن چھوٹے پیمانے پر اشیاء کو بنانے کے کچھ نقصانات بھی ہیں کہ داخلی اور خارجی کفایتیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، کوئی کفایت، کوئی فائدہ اب کاروبار کو نہیں ملے گا، مالی کمزوری ہونے کی وجہ سے باہر سے کوئی قرضہ بھی نہیں ملے گا، بینک قرضہ دینے سے بھی اجتناب کرے گا۔ ٹھیک ہے، بڑی بڑی جدید مشینیں بھی وہ نہیں لے سکے گا آجر، تجربہ اور تحقیق نہیں ہوگا، نئی ایجادات دریافتیں نہیں ہوں گی، مقابلے کی قوت نہیں ہوگی، جب کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے تو اسے برداشت کرنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی، اور اسے کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نقصان یہ ہے کہ خام مال کی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کم مقدار میں ہوتا ہے تو زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، ضمنی پیداوار نہیں ہوتی، بچہ کچا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ چھوٹے پیمانے پہ جو آجر ہے اس کے پاس کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہوتا کہ اس بچے کچھ جو پیداوار ہے اس سے کوئی چیز مزید بنا سکے، تو وقت کا ضیاع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کام کا ہر حصہ تقریباً ایک ہی آدمی کو کرنا پڑتا ہے، اشیاء کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، اوزار اگر خراب ہو جائیں تو انہیں ٹھیک کرانے کے لیے انہیں شہروں میں آنا پڑتا ہے، تو وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ تقسیم کار یہاں پر نہیں اپنایا جاتا، جدید مشینری کے استعمال میں بھی دقت آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں جو ہے قوانین حاصل ہم نے پڑھے تھے، اس کو بھی ریوائز جو ہے میں کرا دیتی ہوں۔ قانون تکثیر حاصل، قانون استقرار حاصل، تکلیل حاصل، جو آپ نے اسائنمنٹ بھی کر کے دی۔ تکثیر حاصل میں ہم نے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں کی ڈیفینیشن جسٹ آپ نے ایک ورڈ ہی چینج کرنا ہے، تو ڈیفینیشن آپ کو جسٹ ایک ہی بار یاد کرنی پڑے گی، اور باقی پہلی یاد کر لیں اور باقیوں میں ورڈ چینج کر دیں تو پھر تینوں ڈیفینیشنز آپ کی ہو جائیں گی۔ جب ایک متعین عامل پیدائش پر دیگر متغیر عاملین کی اکائیاں یکے بعد دیگر لگانے سے ہر زائد اکائی پہلی اکائی سے زیادہ پیداوار دے یا مختتم پیداوار بڑھتی چلی جائے تو اسے قانون تکثیر حاصل کہتے ہیں۔ ہم نے ایک ٹیبل بنایا تھا، ڈائیگرام بنائی تھی، اس کے مفروضات دیکھے کہ معین عامل پیدائش کی مقدار میں تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی یہ قابل تقسیم ہوتا ہے، متغیر عامل کی اکائیاں یکساں معیار کی ہیں، متغیر عامل کی اکائیاں ضرورت کے مطابق دستیاب ہیں، اور طریقہ پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر قانون تکثیر حاصل کا اطلاق زیادہ تر صنعتی شعبے پر ہوتا ہے۔ قانون استقرار حاصل ہم نے پڑھا ہے، اگر کسی ایک متعین عامل پیدائش پر متغیر عاملین کی اکائیاں یک بعد دیگرے لگانے سے ہر زائد اکائی پہلے اکائی کے برابر پیداوار دے یا مختتم پیداوار برابر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں قانون استقرار حاصل۔ ہم نے 3 محنت و سرمایہ کی اکائیاں لیں اور آپ دیکھا تھا آپ نے کہ مختتم حاصل میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اس کا اطلاق قدرت اور انسانی دونوں جو صنعتیں ہیں، دونوں جو محنت ہے اس پہ برابر جو ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے تمام کاروبار جن میں اللہ قدرت یعنی اور انسان دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پھر قانون تکلیل حاصل ہم نے پڑھا، اگر کسی معین عامل پیدائش پر متغیر عاملین کی اکائیاں یکے بعد دیگرے لگانے سے ہر زائد اکائی پہلی سے کم پیداوار دے یا مختتم پیداوار گرتی چلی جائے تو کاروبار قانون تکلیل حاصل کے تابع ہوتا ہے۔ مفروضات وہی والے لکھیں گے جو پہلے تھے، اور اس کا اطلاق جو تھا ہم نے دیکھا تھا یہ ہمہ گیر قانون ہے، یعنی کہ یہ صنعتی شعبے سے تعلق ہو یا زرعی شعبے سے اس کا تعلق ہو، دونوں پر یہ اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج جو ہے وہ ہم نے قانون
قوانین حاصل کی مشترکہ وضاحت کی اور لاگت کے ساتھ تعلق کیا. اس طرح سے یہ پورا چیپٹر ابھی میں نے آپ کو نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ جو پچھلے والے ٹاپک تھے وہ میں نے آپ کو ریوائز بھی کرا دیے. تو آپ نے یہ چیپٹر بہت اچھا سا تیار بھی کرنا ہے. آج آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ میں نے سوچا کہ مشترکہ وضاحت جو ہے اگر ہم قوانین لاگت کے ساتھ کر لیں تو مشترکہ وضاحت کا جو ہے ٹیبل وہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. تو مشترکہ وضاحت اور قوانین لاگت میں ٹیبل ایک یہ صرف لاگت میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک کالم نیا ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے ذرا ڈیوائڈ بھی کرنا ہوگا, نئی چیز ہوگی. تو آپ یوں کریں قوانین حاصل کا قوانین لاگت کے ساتھ تعلق, ٹھیک ہے نا. اس کو ٹیبل اور ڈائیگرام, چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے یہ آپ نے کرنی ہے. لا آف ریونیوز اینڈ لا آف اینڈ دیئر ریلیشن ود دا لا آف کاسٹ, ٹھیک ہے نا. رائٹ ڈاؤن لا آف ریونیوز اینڈ دیئر ریلیشن ود دا لا آف کاسٹ, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کے قوانین لاگت کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ مجھے لکھ کے دینا ہے. اس کا آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, ٹیبل اور ڈائیگرام کو بنا کر اسے بھی ایکسپلین کرنا ہے. یہ آج آپ کی اسائنمنٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کاسٹ کا چیپٹر جو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.